people, अगर मैं कहूँ 40 लाख लोग ऐसे हैं स्पेशल लोगों की, स्पेशल लोगों में से, बल्कि जिनको एक ब्लाइंड डिसऑर्डर है, जो देख नहीं पाते, या शायद उस हवाले से उनको कोई मसाइल हैं. इसी तरह के हैंडीकैप लोगों को अगर हम बात करें तो सोसाइटी से थोड़ा हट के ट्रीट किया जाता है, एक नॉर्म में नहीं रखा जाता. फैमिलीज जो उनकी हैं वो भी दे आर बिट रिलक्टेंट, उनको वो सपोर्ट, वो एजुकेशन या मुआशरे में वो स्टेटस नहीं दिया जाता जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न का होना चाहिए. उनको हम स्पेशल कहते हैं. हम उन्हें क्यों स्पेशल कहते हैं? हम उन्हें इस वजह से स्पेशल कहते हैं कि अल्लाह की वो शायद वो रहमत उनके पास नहीं, या हमें उनको इसलिए स्पेशल कहते हैं कि हो सकता है अल्लाह ने उनको अगर उस रहमत से नहीं नवाजा तो कोई और स्पेशल गिफ्ट दिया है. ये बात असल में क्या है, हम इसके ऊपर भी आज अपने मेहमानों से पूछेंगे. लेकिन हम उन्हें स्पेशल कहते हैं, हम उन्हें डिसेबल कहते हैं, हम उन्हें हट के थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करते हैं, हम उन्हें कभी कभी स्पेशल रिस्पेक्ट भी दे देते हैं. क्या वो नॉर्मल सिटीजन नहीं है? अगर वो हैं तो हम उनको किस तरह पोर्ट्रे करें? उन्होंने क्या क्या काम किया हमारे लिए जो हम, जिनके पास इतनी रहमतें अल्लाह की, वो नहीं कर पाए? ये सब आज इंशाल्लाह बातें होंगी. और बहुत फ़ख्र के साथ मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, उन्होंने ये उनकी फाउंडेशन है जिसकी वो अगर आप उनको प्रोग्राम डायरेक्टर कह लें, और उन्होंने जितना इस एफर्ट किया, खुद भी अल्लाह ने उनके पास अल्लाह की रहमत नहीं है, वो देख नहीं पाई. उसकी क्या वजह हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन वो स्ट्रगल क्या थी. जब आप उनसे मिलेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये रहमत उनके पास नहीं थी. उनके जो हस्बैंड हैं वो कौन है? वो भी हमारे बहुत ही प्यारे, आप उनको बखूबी जानते हैं. अनवर सूद साहब के वो बेटे हैं और FM 100 भी कर चुके हैं. रोशन पाकिस्तान में भी आपको वो नज़र आए एज ए कॉम्पे. और बहुत फ़ख्र के साथ मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ, अम्मार और साइमा. वेलकम टू नाइट टाइम ट्रांसमिशन. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. साइमा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हूँ, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है जो मैं डिज़र्व नहीं करती. ये तो खैर आप हमारे व्यूअर्स हमें बताएंगे. शायद मैं भी मेरे पास अल्फाज नहीं जो काम आपने किया और जो एनर्जी आप रेडिएट करते हैं दोनों, इट्स अनबिलीवेबल. वंस अगेन सारे व्यूअर्स की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न के इस पैनल से, नाइट टाइम ट्रांसमिशन के पूरे क्रू से, वी आर ग्रेटफुल कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इस्लामाबाद से आप हमारे पास आए और इस ट्रांसमिशन को आपने, कहते हैं ना, मेहमान वैसे रहमत होते हैं और आपने वैसे आके इसे रौनक बख्शी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जी, सबसे पहले तो मैं, आप कह रही थी कि हमने कुछ ज़्यादा कहा, बल्कि मेरे ख्याल में तो बहुत ही कम है जिस कदर कहा जाए, जितना अच्छा आप काम कर रही हैं. और बल्कि आपकी तो ज़िंदगी हम सब के लिए एक रोशन मीनार है कि जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. और इस लिहाज से, इस हवाले से मेरे जहन में एक शेर आता है, उसका सिर्फ एक मिसरा ही इस वक्त देना चाहूँगी कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. वो है ना, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐव का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. यानी आप लोग उन लोगों में से हैं कि जो अपनी थोड़ी बहुत, ये जो कुदरत की तरफ से इम्तिहान कहना चाहिए, खामियां या कमी तो नहीं होती है, ये इम्तिहान को भी आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं. तो ये बातें तो होती रहेंगी. साइमा, सबसे पहले हम इसी तरफ आएंगे कि आपका जो नज़र का मसला है, ये कब और कैसे हुआ? पैदाइशी है क्या? जी फरवा, ये उम्र भर का मसला है. मुझे तकरीबन 2.5 साल की एज में टाइफाइड का एक बहुत ही सीवियर अटैक हुआ था और उससे मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई और मेरी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई. तो उसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए लंदन गई थी, लेकिन तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था. और कुछ अर्सा कबल, 1 साल पहले, हम जापान इसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस में गए फाउंडेशन की तरफ से, और तब भी मालूम किया तो उन्होंने यही कहा कि रिसर्च हो रही है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा क्योर इस सिलसिले में अभी आया नहीं है. बिल्कुल सही. साइमा, आपसे ये पूछना है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, क्या मतलब इस्लामाबाद के रहने वाले हैं? जी, इस्लामाबाद के ही रहने वाले हैं हम लोग. मतलब वैसे तो मेरे पेरेंट्स चकवाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन रहते हम लोग इस्लामाबाद में हैं. मेरी कुछ एजुकेशन शुरू की लंदन में हुई A levels तक, और उसके बाद बाकी सारी इस्लामाबाद में
یہ جو اے لیولز میں ایجوکیشن ہوئی، جب آپ اپنا علاج کرانے کے لیے گئی تھیں اس سلسلے میں ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی جاری رہی؟ جی، چونکہ علاج تو موجود نہیں تھا تو اس وقت پھر یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جہاں پہ ایڈمیشن لے کے میں کچھ زیادہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی. تو میرے ماموں نے مجھے اس وقت وہاں پہ اڈاپٹ کیا اور پھر میں نے وہاں پہ پڑھنا اسی وجہ سے شروع کیا کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ تھا نہیں. تو اسی سلسلے میں پھر مجھے وہیں شروع میں نے اپنی پڑھائی وہاں سے کی. عمار، آپ کا سب سے پہلے ہاؤس فیملی زبردست، ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. والد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ان کے بھی اتنی کنٹریبیوشن ہے ہماری اگر ثقافت کی جو جنگ ہم کہتے ہیں ہم لڑتے ہیں اس میں. سر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کو بھی سلام. آپ پہلے ٹرانسمیشن میں آئے تھے اور آپ نے اپنی بہو کے بارے میں اور ذکر کیا تھا. انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی اس کی طرف ضرور آئیں گے اور امید کریں گے کہ آپ بھی ہم سے وہ شیئر کریں. آپ نے کہاں پڑھا عمار؟ میں نے راولپنڈی اسلام آباد میں ہی زیادہ تر تعلیم حاصل کی. اچھا، اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم یہ 2 ٹریک چلا رہے ہیں. ہاں ہاں بالکل چلائیں. ایک طرف سائمہ کا ٹریک اور ایک طرف عمار کا ٹریک، اور پھر یہ ٹریک کہاں ملیں گے وہ ہم آپ لوگوں سے ہی پوچھنا چاہیں گے. سو آپ کی انیشل ایجوکیشن تھی، کیسا لگا تھا؟ مطلب انور صاحب کے گھر آپ تھے اور ایز اے فادر what would you say about him? He is a very good father. He is a very friendly father. ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جو کہ یوزلی پاکستان میں بیٹے اور باپ کی نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی میری والدہ کی طرف سے بھی کہ زبان کی جتنی غلطیاں ہیں وہ بچپن میں ہی درست کرا دیں، بلکہ ہم نے اس بات پہ بڑی بڑی مار بھی کھائی ہے. ہمارے ہاں شاید اس بات پہ اتنی مار نہیں پڑتی تھی یا ڈانٹ پھٹکار نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے یہ کام غلط کر دیا، بلکہ اس بات پہ کہ فلاں لفظ کا تلفظ آپ نے غلط کیوں کیا یا فلاں شعر کا وزن کیوں بگاڑ دیا. تو ان چیزوں پہ ہماری تربیت ہوئی ہے بڑے سخت. ہمارے میں ابھی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں جتنی غلطیاں کروں گا مجھے معاف کر دیجیے گا. اور اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو چھوٹا بچہ سمجھ کے دو کہ آپ نے اپنے بچے کو مارا. اور امید ہے کہ جب آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوگی تو پھر آپ ضرور میری اصلاح کو کریں گے، بلکہ ہم سب کی. آپ نے کہا کہ یو اسٹڈیڈ دیئر اور گھر کا ماحول زبردست تھا. سو اپ برنگنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت ایک آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز تھے اباؤٹ لائف، دا فلاسفی آف لائف ٹو اے ینگ مین؟ عمار کے ذہن میں فلاسفی آف لائف کیا تھی؟ شاید اس وقت یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی کوئی فلاسفی ہے، لیکن زندگی کے بارے میں میرا رویہ ہمیشہ سے بڑا کمفرٹیبل رہا ہے. زندگی کی بہت ساری جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ سوچیں تاکہ وقت اچھا گزر جائے. تو دس واز مائی مین آئیڈیا آف لائف. اور پھر آہستہ آہستہ یہ خیالات زیادہ پختہ ہوتے گئے اور اس میں جو آخری بات جو نتیجہ اس ساری بحث کا نکلتا ہے، جو ذہن میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا یہ ہے کہ پریشانیاں، مشکلات، تکالیف انسان کی زندگی میں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو نہ ڈینائی کیا جا سکتا ہے نہ بچا جا سکتا ہے، صرف اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کی کچھ اور جس اسپرٹ سے قبول کریں وہ آپ تک ہے. اچھا عمار صاحب، آپ نے اپنا کریئر کب اور کیسے اس کا آغاز کیا اپنے کریئر کا؟ اچھا، کریئر جو ہے ٹیلی ویژن سے یا میڈیا سے ریلیٹڈ، ریڈیو سے آپ کا جتنا ہے، یہ میں اس کو کریئر نہیں کہتا، یہ شوق ہوتا ہے ہم سب لوگوں کا. کس طرح سے آپ اس طرف آئے؟ سب سے پہلے ایک دفعہ جمشید فرشوری صاحب ہمارے بڑے سینئر پروڈیوسر ہیں، وہ ایک پروگرام کرتے تھے 5 منٹ کا، مارننگ ٹرانسمیشن کا، اور اس میں 5 منٹ کا ایک سلاٹ تھا اور کر کے دکھائیے شاید کچھ ایسا نام تھا. اس میں مختلف کام کر کے دکھانے تھے کہ جیسے گاڑی کا پہیہ تبدیل کرنا تھا اور بجلی کا بلب تبدیل کرنا تھا، کچھ اس طرح کے اہم نوعیت کے کام تھے جو مجھے سپورٹ کیے گئے. پھر اس میں اور شکیل اختر ہم 2 دوست تھے اور وہ ہم پروگرام کرتے تھے. پھر اس کے بعد پی ٹی وی ورلڈ کے لیے 1-2 پروگرام کیے کیسر نقی امام کے ساتھ. اور پھر جو بوسٹ ملا تھا میجر، وہ ایک ایف ایم 100 کے پروگرام سے ملا تھا جو رات 12 سے 4 ہوتا تھا، غزل ٹائم تھا، اور میری بھی وہی حالت تھی جو آپ لوگوں کی ہوتی ہے. اور اس میں لائیو کالز تھی، لیکن میرے خیال میں وہ اگر اول تو کوئی ایسا خاص کام کیا نہیں زندگی میں، لیکن وہ پروگرام بہت ہی خوبصورت تھا، مجھے بہت ہی مزہ آتا تھا اس پروگرام کا. اور اس پروگرام کی افادیت کچھ اور بھی ہے جو اس انٹرویو سے آگے چل کے آپ کو ہم ضرور سنیں گے. آپ نے ایک بات کی، میں سائمہ سے چاہوں گا کہ
وہ اس بات پہ ضرور کہیں کہ یہ کیریئر نہیں ہے. یہ ٹی وی کا آپ نے کہا اٹس ناٹ اے کیریئر. آج کل بھی کئی ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے جب بات ہو تو اٹس ناٹ اے پروفیشنل کیریئر, یہ شوق ہوتا ہے جس کو لوگ اپناتے ہیں. سو سائمہ آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ امان آپ اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں یہ جو ہے نا بہت سارے اصل میں اس میں فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں پروفیشن میں اور شوق میں. بالکل. تو جو اس کا مانیٹری ایسپیکٹ ہے جو کریئر میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اسے شوق رہنا چاہیے, کریئر اس سے بالکل مختلف ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے اور بڑے کامیاب ہوئے ہیں. اب میڈیا سے ریلیٹڈ تو نہیں لیکن ادب سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی مثال مشتاق احمد یوسفی کی ہے کہ مثلا ان کی تحریریں ان کی کتابیں بالکل مختلف چیزیں, ان کا اپنا پروفیشنل کریئر اور اس میں جو ان کی کامیابی اور کامرانی ہے وہ بالکل مختلف بات. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. ہاں لیکن یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. ایک نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ بالکل چلائی جا سکتی. بالکل چل سکتی ہے. بالکل صحیح. سائمہ عمار کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے پوچھا, آپ بتائیں انگلینڈ میں آپ نے اے لیولس تک وہاں پہ آپ نے آلموسٹ پڑھا. جی. کیسا تھا وہاں پہ جب ہاؤ وڈ پیپل ریلیٹ ٹو یو اوور دیئر جب آپ وہاں پڑھ رہی تھیں؟ علی they were very very supportive. وہاں پہ بہت ہی ایڈوانسڈ ٹیکنیکس تھیں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی, اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. اسپورٹس کی ہو, سوئمنگ ہو یا جیولن یا ڈسکس یا لانگ جمپ ہو, رننگ ہو, اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. اسی طرح ہوم اکنامکس کی, کوکری یا آل کائنڈ آف ہوم مینجمنٹ کی جو بھی طریقے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایون یہاں پہ جیسے میں نے جب پڑھا تو سائنسز میں, اور ابھی بھی جو پروگرام ہم چلا رہے ہیں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے, اس میں سائنسز میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں پریکٹیکلس کے, لیکن وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. میں نے خود بھی جب پڑھا تو بایولوجی ایز اے لیول سبجیکٹ ٹیک اپ کیا تھا, تو ہر طرح کی فیسلٹی ملتی تھی. اس وجہ سے ون نیور نیو واٹ ٹو مس اگر ویژول امپیئرمنٹ ہے تو آئی مین, اور یہی ظاہر ہے یہ سارا کچھ ان کے رویوں کی وجہ سے ہی پاسبل تھا. ون لیوڈ اے ویری ویری نارمل لائف. سائمہ یہاں پہ میں اسی بات کو آپ کے آگے بڑھاؤں گی کہ وہاں کے تو لوگوں کا اپنے رویہ بتایا, جب آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا تو یہاں کے آپ کے والدین کا یا یہاں کے لوگوں کے جب آپ واپس آئیں تو لوگوں کا رویہ آپ کو کچھ فرق لگا وہاں کے لوگوں کے؟ جی فرما میرے والدین کا رویہ شروع سے ہی سب سے زیادہ جو سپورٹ مجھے ملی ہے اپنی زندگی میں, یا اگر میں نے کچھ بھی تھوڑا بہت اچیو کیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ کردار ہی میرے پیرنٹس کا ہے. اور شروع سے ہی ان کی اپروچ میری طرف بہت زیادہ پازیٹیو رہی ہے. اور میرے فادر نے ایک بات بہت عرصہ پہلے مجھے کہی تھی اور ساری عمر خود بھی بلیو کی ہے, اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کر کے چیلنجز کو قبول کر سکوں. ہی یوزڈ ٹو سے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, واٹ ایور ہیپنس ڈز ناٹ really matter whatever the situation is, lekin how you behave when that situation happens, how you face that situation, that is what counts. تو اس اپروچ کو انہوں نے میرے اندر اتنی اچھی طرح انکلکیٹ کر دیا تھا کہ مجھے کافی آسان لگی اپنی زندگی. اور وہی سپورٹ دیکھتے ہوئے مجھے یہاں بھی شکر ہے خدا کا بہت زیادہ تعاون ملا اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے ٹیچرز سے, اور پھر ابھی بھی اپنے ہسبینڈ اینڈ اپنے پیرنٹس ان لا, برادرز اینڈ سسٹرز ان لا, سب لوگوں سے بہت زیادہ ہر رشتے میں ہی پیار اور توجہ بہت زیادہ ملی ہے. اچھا سائمہ, عموماً لوگوں کا ہمارے ہاں جو رویہ ہے نہ کہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں یا جن میں تھوڑی بہت کوئی قدرت سے امتحان کے لیں یا کمی ہوتی ہے, انہیں شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور صلاحیت بہت زیادہ اچھی دے دیتا ہے. جیسے بلائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہیئرنگ کی, سننے کی یا یاد رکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی, بہت بہتر ہوتی ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ پربا اس طرح کا لوگ بہت زیادہ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پیپل ٹین ٹو بلیو کہ کوئی نہ کوئی شاید کمپنسیشن تھیوری ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی ہے تو آپ کو کسی اور نعمت سے لازمی وہ نواز دیتا ہے.
اب